तुम ही हो। हरगिज़ नहीं बाबा जान, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है और हतमी फ़ैसला है। मैं किसी भी सूरत इस अनपढ़, गँवार और तंग ख़यालात की मालिक लड़की से शादी नहीं करूँगा। आखिर आप लोग क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? क्या मेरी डिग्रियों, मेरे मय्यार और मेरे पसंद की आपकी निगाह में कोई वक़्त नहीं? मैं हैदर शाह हूँ, और हैदर शाह अपनी ज़िंदगी का साथी भीख में नहीं लेता, बल्कि अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करता है। हवेली के वसी और कदीम दालान में हैदर की गर्जदार और बाग़ियाना आवाज़ गूंजी तो वहाँ मौजूद बुज़ुर्गों के सरों पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। फ़ानूस की रोशनियाँ भी इसके गुस्से भरे चेहरे की तमाज़त के आगे मान पड़ती दिखाई दे रही थी। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इसके अंदाज में वो रवायती जगीरदाराना तकब्बुर कूट कूट कर भरा था जो इसे विरसे में मिला था। मगर इस वक्त ये तकब्बुर अपने ही बड़ों के फैसले के खिलाफ एक सीसा पलाई दीवार बन चुका था। सामने बैठे इसके वालिद गज़नफ़र शाह ने अपने हाथों में थामी हुई छड़ी को ज़मीन पर ज़ोर से मारा और इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मगर वो कुछ कहते कि इससे पहले ही ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग ने मसलहत आमेज़ लहजे में मदाखलत की और हैदर को ठंडा करने की कोशिश करते हुए बोला, बरखुरदार, ये फ़ैसला आज का नहीं, ये ज़ुबान बरसों पहले तुम्हारे दादा ने दी थी। और शाह ख़ानदान में सर तो कट सकता है मगर ज़ुबान से फिरा नहीं जा सकता। वो लड़की तुम्हारी मंगेतर है, बचपन की निस्बत है तुम्हारी। अब अगर तुमने इनकार किया तो पूरी बरादरी में हमारी पगड़ियाँ उछल जाएंगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप को बुढ़ापे में ज़िल्लत का सामना करना पड़े? हैदर पर इन जज्बाती बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो जदीद दुनिया का परवरदा था और इन फसुर्दा रवायात को पाँव की ठोकर पर रखता था। माहौल में कशीदगी बढ़ती जा रही थी कि पर्दे के पीछे से ज़ारा बेगम की एंट्री हुई। वो जानती थी कि इस बिगड़े हुए तूफान को ताकत से नहीं बल्कि हिकमत और मोहब्बत की चाशनी में डूबी हुई मक्कारी से ही रोका जा सकता है। वो आगे बढ़ीं और हैदर का हाथ पकड़कर इसे खामोशी से दूसरे कमरे में ले गईं, जहां उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछने का ड्रामा करते हुए इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा, हैदर मेरी जान, क्या तुम अपनी माँ की सफ़ेद चादर का भी भरम नहीं रखोगे? मैं जानती हूँ वो लड़की तुम्हारे मयार की नहीं, वो अनपढ़ है, देहाती है। मगर बेटा, फ़िलहाल तुम अपने बाप की इज्जत रख लो। बस तुम निकाह कर लो ताकि दुनिया का मुंह बंद हो जाए। बाद में तुम्हें कौन रोक सकता है? चंद दिन की बात है, फिर मैं खुद इसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी, या वो हवेली के किसी कोने में पड़ी रहेगी। तुम तो वैसे भी बैरून मुल्क जाने वाले हो, तुम बस मेरी खातिर कड़वा घूंट पी लो। माँ की ये दलील हैदर के दिलो दिमाग पर असर कर गई थी। इसे लगा ये सौदा घाटे का नहीं। अगर एक हाँ कहने से आज़ादी और बाहर जाने का परवाना मिलता है और बाप की नाराज़ी भी दूर होती है तो फिर क्या हर्ज है? वो लड़की वैसे भी इसके लिए किसी बेजान शय से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी जिसे इस्तेमाल करके फेंका जा सकता था। चुनांचे उसने हथियार डाल दिया और कंधे उचकाते हुए रजामंदी जाहिर कर दी। हैदर की रजामंदी की खबर जंगल की आग की तरह हवेली में फैल गई और शादी की तैयारियां हंगामी बुनियादों पर शुरू हो गईं। हर तरफ ढोल की ताप और शहनाइयों की गूंज थी, मगर दूल्हे का दिल इन तमाम रंगीनियों से बेजार था। रस्म हिना की रात जब हैदर ने अपने दोस्तों और कज़नों के झुरमुट में बैठा हुआ था तो इसके एक करीबी दोस्त ने शरारत से कोहनी मारते हुए कहा, यार हैदर, सुना है भाभी बहुत हसीन है और हुस्न में अपनी मिसाल आप हैं। कम अज़ कम तस्वीर तो देख लेते। हमने तो सुना है तुमने तस्वीर देखने से भी साफ इनकार कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल ही दिल में डर रहे हो कि तस्वीर देख ली तो दीवाना हो जाओगे? हैदर ने एक हकारत भरी नज़र दोस्त पर डाली और सिगरेट का धुआं फिजा में बिखेरते हुए इंतहाई मगरूर और सर्द लहजे में जवाब दिया, तस्वीरें उनकी देखी जाती हैं जिन्हें दिल में बसाना हो या जिनके साथ ज़िंदगी गुजारने का इरादा हो। मेरे लिए महज वो एक समझौता है, एक ऐसी मजबूरी जिसे मैंने बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करना है। जब मुझे इसे छोड़ ही देना है तो मैं इसकी शक्ल देखकर अपनी आंखों का जायका क्यों ख़राब करूं? मैं हैदर शाह हूं और मेरा मयार वो नहीं जो किसी गांव की अनपढ़ लड़की पर आ रुक जाए। इसके इस जुमले पर दोस्तों ने कहका लगाया, मगर वो नहीं जानता था कि तकदीर इसके इस जुमले पर मुस्कुरा रही है। दूसरी जानिब गांव के एक पुरसुकून मगर कदीम घर में वफा अपनी दादी की गोद में सर रखे खामोशी से इनकी बातें सुन रही थी। दादी इसे समझा रही थी, मेरी बच्ची, मैं हैदर के दादा की फुफ्फो की बेटी हूँ। हमारा खून एक है। हैदर मेरा बेटा है। इसने बचपन में ही तुम्हें मांग लिया था। अब जब वादे की पासदारी का वक्त आया है तो तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। वो थोड़े गुस्से का तेज ज़रूर है मगर दिल का बुरा नहीं। वफा जो हकीकत में एक पढ़ी लिखी और बाशाऊर लड़की थी, मगर हैदर की माँ ने जानबूझकर इसे पूरे ख़ानदान में अनपढ़ मशहूर कर रखा था ताकि हैदर को इससे मुतनफ़र किया जा सके।
وفا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ شخص کیسا ہے جس کے نام کی مہندی اس کے ہاتھوں پر سجنے والی ہے۔ کیا وہ واقعی ہی اتنا مغرور ہے جتنا سنا ہے، یا اس کے اندر کوئی نرم گوشہ بھی موجود ہے؟ یہی تجسس اسے اگلے روز اپنی دادی اور گھر والوں سے چھپ کر چوری حویلی کے ساتھ ملحقہ گاؤں کے اس حصے میں لے آیا جہاں حیدر کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ وہ بڑے بڑے کھیتوں کے درمیان سے گزرتے، اپنی چادر میں خود کو چھپاتے، ڈرتے ڈرتے اس جگہ پر پہنچی جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس نے درخت کی اوٹ سے دیکھا تو وہاں لنگر تقسیم ہو رہا تھا، اور وہ شخص جسے وہ ایک مغرور شہزادہ سمجھتی تھی، اس وقت سفید کرتا شلوار پہنے، سر پر رومال باندھے، پسینے میں شرابور اور اپنے ہاتھوں سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت وہ سختی نہیں تھی جس کی وہ سن چکی تھی، بلکہ ایک عجیب سا نور اور عاجزی تھی۔ وہ دھول اور مٹی سے لتھڑی ہوئی مخلوق کے درمیان ایسے گھلا ملا ہوا تھا جیسے وہ ان کا مسیحا ہو۔ وفا کی نگاہیں اس پر جم گئی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو، کھیتوں کی سرسبز ہریالی، پرندوں کی چہچہاٹ اور فضا میں پھیلی دیگی کھانوں کی مہک سب جیسے پس منظر میں چلے گئے، اور منظر میں صرف حیدر شاہ رہ گیا تھا۔ اس کا دل جو پہلے خوف سے دھڑک رہا تھا، اب ایک انجانی سی خوشی اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں اس کی بلائیں لیتی رہی۔ اسے لگا کہ یہ شخص اگر اتنا رحم دل ہو سکتا ہے تو یقیناً اسے محبت بھی دے گا۔ اس ایک منظر نے وفا کی دنیا بدل دی۔ وہ جو پہلے شاید ڈر اور دباؤ میں شادی کر رہی تھی، اب اس کے دل و جان سے حیدر کو اپنا مجازی خدا مان لیا تھا۔ وہ خوشی سے سرشار ہواؤں کے سنگ رقص کرتی ہوئی گھر واپس آئی اور اپنی دادی کے گلے لگ کر شادی کے لیے پرجوش انداز میں ہاں کر دی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ جس شخص کو وہ مسیحا سمجھ کر دل ہار بیٹھی ہے، اس کی محبت کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ کانٹوں سے کرنے والا ہے۔ ادھر حیدر اپنی شادی کی شیروانی کا ناپ لے رہا تھا، اور ادھر وفا اپنے خوابوں کا محل تعمیر کر رہی تھی۔ دونوں کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور یہی فرق ان کے آنے والی زندگی میں ایک ایسا طوفان کا پیش خیمہ بننے والا تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کی طاقت رکھتا تھا۔ چاندنی کا دن آ پہنچا اور حویلی سے لے کر گاؤں کی فضا تک شہنائیوں کا شور گونج رہا تھا، مگر دلہا بنا حیدر شاہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی پگڑی درست کرتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی شادی پر نہیں بلکہ کسی جنگ کے محاذ پر جانے کے لیے تیار ہو۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور بے روزگاری کی ایسی تہ جمی تھی جسے مہنگی شیروانی اور خوشبوؤں میں بسی تیاری بھی چھپانے سے قاصر تھی۔ دوست احباب اسے کندھوں پر اٹھا کر بھنگڑا ڈال رہے تھے، فضا میں نوٹ نچھاور کیے جا رہے تھے، مگر حیدر کا دماغ کہیں اور تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے یہ وقت گزارنا اس کے لیے ایک عذاب بن گیا ہو۔ دوسری طرف وفا کے گھر میں جذباتی مناظر عروج پر تھے۔ اسے سرخ روسی جوڑے میں تیار کیا گیا تو وہ چاند کی طرح دمک رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف اور ایک امید کی کرن بھی لرز رہی تھی کہ کیا وہ حیدر کے معیار پر پورا اتر پائے گی۔ بارات جب گاؤں پہنچی تو استقبال کا شور آسمان چھو رہا تھا، مگر حیدر کی گردن میں سریا دستور موجود تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے اس سے اجازت کی طلب کی تو اس نے قبول ہے، اتنے سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا جیسے کسی کاروباری ڈیل پر دستخط کر رہا ہو، جبکہ اس کے برعکس پردے کی اوٹ میں بیٹھی وفا نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو اس کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں آنسو تھے جو ایک نئی زندگی کے آغاز کی گواہی دے رہے تھے۔ رخصتی کا منظر انتہائی رکت آمیز تھا۔ وفا اپنی دادی اور گھر کی دہلیز سے لپٹ کر روئی، مگر حیدر گاڑی میں بیٹھا اس جذباتی ڈرامے کو بیزاری سے دیکھ رہا تھا اور فون پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ آخر کار گاڑی حویلی کے پورچ میں آ رکی اور وفا حیدر شاہ کی دلہن بن کر اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا اور فضا میں موتی اور گلاب کی مہک رچی بسی تھی۔ وفا گھونگھٹ نکالے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کے دل کی دھڑکنیں کسی بے ترتیب ساز کی طرح بج رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی اپنی پگڑی اتار کر صوفے پر پھینکی، کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے مڑ کر بیڈ پر بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ستائش کی بجائے تنقید تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بڑی بے رحمی سے اس کا گھونگھٹ الٹا دیا۔ وفا نے گھبرا کر اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے حیدر کا سپاٹ چہرہ تھا۔ حیدر نے ایک گہری تنزیہی نظر اس کے میک اپ زدہ چہرے اور بھاری زیورات پر ڈالی، اور پھر اس کے لبوں سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے وفا کے وجود میں کانٹے چبو دیے۔
واہ کیا کمال ہے کاریگری! سنا ہے میک اپ کی تہیں تو کوئلے کو بھی ہیرا بنا دیتی ہیں۔ اب مجھے کیا پتا ان مصنوعی رنگوں اور بھاری بھرکم زیورات کے پیچھے تمہاری اصل شکل کیسی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے جاننے کا شوق نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں صرف مجبوری کا سودا ہوتی ہیں، محبت کا انتخاب نہیں۔ اس لیے توقع مت رکھنا کہ میں تمہاری آرتی اتاروں گا۔ وفا کا دل جو کچھ دیر پہلے حیدر کی محبت کے خواب بن رہا تھا، کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے، مگر حیدر کو اس کے آنسوؤں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی رات تھی، مگر اس کا آغاز ہی دوری اور نفرت کی خلیج سے ہوا تھا، جسے پورا کرنا شاید اب وفا کے بس کی بات نہیں تھی۔ حیدر کے واش روم میں جانے کے بعد کمرے میں چھائی خاموشی وفا کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ وہ جو ہزاروں ارمان دل میں سجا کر اس دہلیز کو پار کر کے آئی تھی، اسے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی پذیرائی یوں تذلیل اور حقارت سے کی جائے گی۔ اس کے کانوں میں حیدر کے وہ زہریلے الفاظ گونج رہے تھے کہ تم محض ایک مجبوری کا سودا ہو۔ ان الفاظ نے اس کی عزت نفس کو تار تار کر دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بھاری زیورات اتار دیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا، جو آنسوؤں کی دھند میں دھندلا رہا تھا۔ اسے اپنے ہی عکس سے وحشت ہونے لگی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے رگڑ کر اپنا وہ میک اپ صاف کرنا شروع کر دیا جس کا حیدر نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ اپنی اصلی شکل، اپنی سادگی میں واپس آنا چاہتی تھی، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کیا واقعی ہی وہ اتنی ناپسندیدہ ہے۔ جب وہ چہرہ دھو کر اور بھاری روسی لباس تبدیل کر کے ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس واش روم سے نکلی، تو حیدر صوفے پر نیم دراز سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرے میں دھوئیں کی کڑواہٹ اور عجیب سی گھٹن تھی۔ وفا نے اس کی طرف دیکھے بغیر ایک تکیہ اور چادر اٹھائی اور خاموشی سے کلین پر بچھانے لگی، کیونکہ جس بستر پر اسے جگہ دینے سے انکار کیا گیا تھا، وہاں لیٹنا اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ حیدر اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ میک اپ کے بغیر اس کا چہرہ دھلا دھلا اور صاف شفاف لگ رہا تھا۔ گیلی لٹیں اس کے گالوں پر چپکی ہوئی تھیں، اور آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان کہے شکوے اسے نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بھی مزید پر اثر بنا رہے تھے۔ حیدر جو کچھ دیر پہلے تک نفرت اور بیزاری کا لباس اوڑے ہوئے تھا، اچانک اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش نے جنم لیا۔ مردانہ خواہش ایک طرف تھی، مگر ایک ہی کمرے میں تنہائی اور ایک حلال رشتے کی موجودگی کا احساس۔ دوسری طرف وہ نگاہ ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کمرے کی فضا میں رچی وفا کی وجود کی خوشبو اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ وفا کلین پر لیٹ کر آنکھیں مون چکی تھی، یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ حیدر کا جادو ٹوٹنے لگا۔ وہ اٹھا اور بے اختیار اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ صرف اسے دیکھنا چاہتا ہے، مگر قربت کا نشہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اس لمحے عقل اور دلیل کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے وفا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی، مگر حیدر کی آنکھوں میں اس وقت وہ سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک الاؤ تھا جو سب کچھ بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ اور پھر اس رات کے سناٹے میں حیدر شاہ اپنی ہی کہی ہوئی باتوں سے پھر گیا، اور جسے وہ مجبوری کہہ رہا تھا اس کے اثار میں قید ہو گیا۔ اس نے وفا کو وہ حق دیا جسے رشتے کا تقاضا تھا، مگر یہ قربت محبت کی نہیں بلکہ لمحاتی جذبات اور شکست خوردہ انا کی تھی۔ اگلی صبح جب کھڑکیوں سے سورج کی کرنیں چھن کر اندر آئیں تو وفا کی آنکھ کھلی تو اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ رات کے واقعات نے یقین دلا دیا تھا کہ حیدر کی نفرت محض ایک دکھاوا تھا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ وہ ایک نئی امید اور سرشاری کے ساتھ بستر سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ ادھر حیدر کی آنکھ کھلی تو اسے رات کے واقعے پر شاید پچھتاوا اور الجھن محسوس ہوئی۔ اسے لگا وہ اپنی کمزوری کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ وہ ابھی اسی ادھڑ پن میں تھا کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ٹریول ایجنٹ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے نوید سنائی دی۔ سر، آپ کی فلائٹ میں صرف 2 گھنٹے باقی ہیں، سب انتظامات مکمل ہیں، آپ فوراً ایئرپورٹ پہنچیں۔ یہ کال حیدر کے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہ تھی۔ اس بھاگتے ہوئے لمحے میں اسے اپنی غلطی درست کرنے اور اس بندھن سے فرار ہونے کا بہترین راستہ نظر آیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر الماری سے اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات نکالے، بیگ میں چند کپڑے ٹھونسے اور ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی جہاں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وفا اندر اپنے سنہرے مستقبل کے خواب سن رہی تھی، اور باہر حیدر اس کے حال کو ویران کرنے کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا ضرور،
مگر باہر جانے کا جنون اور خود غرضی غالب آ گئی۔ وہ بغیر کوئی خط چھوڑے، بغیر کوئی الوداعی کلمہ کہے، دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا۔ اور جب کچھ دیر بعد وفا تولیہ سے گیلے بال خشک کرتی مسکراتی ہوئی باہر نکلی تو سامنے کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ الماری کے کھلے دروازے اور بکھرا ہوا سامان دیکھ کر اس کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ اسے لگا شاید وہ کہیں آس پاس ہوں گے، مگر جب منٹ گھنٹوں میں بدلے اور حیدر کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس کے اندر ایک انجانہ سا خوف سر اٹھانے لگا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کا ساتھی اسے بیچ منجھدار میں چھوڑ کر 7 سمندر پار جا چکا ہے، اور اب اس کے حصے میں صرف انتظار اور آزمائش رہ گئی تھی۔ حیدر کے اچانک اور پر اسرار فرار نے حویلی کی فضا میں ایک ایسا سناٹا گھول دیا تھا جس نے وفا کے وجود کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ خالی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں دروازے کی چوکھٹ پر جمی تھیں، جہاں سے اس کا مجازی خدا اسے بغیر خدا حافظ کہے جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب حقیقت کا اعتراف ہوا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نیچے آئی تو حویلی کے لاؤنج میں معمول کی چہل پہل تھی۔ بیگم زہرا اطمینان سے ناشتہ کر رہی تھیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وفا نے لرزتے ہونٹوں سے حیدر کے بارے میں پوچھا تو بیگم زہرا نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے بڑی ہی سپاٹ اور سرد لہجے میں وہ انکشاف کیا جس نے وفا کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ ارے، تمہیں حیدر نے بتایا نہیں؟ وہ تو اپنی فلائٹ پکڑنے ایئرپورٹ جا چکا ہے۔ اس کا مستقبل باہر ہے، یہاں وہ تم جیسی دیہاتی لڑکی کے ساتھ اپنا وقت یوں برباد کرتا رہے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نکاح کر لے گا، سو اس نے کر لیا۔ اب تم اس حویلی میں رہو، کھاؤ پیو، مگر حیدر کی واپسی کی امید مت رکھنا۔ ساس کے الفاظ وفا کے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ ماں بیٹے کی ملی بھگت تھی، اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ ایک زندہ لاش کی طرح وہ اپنے کمرے میں واپس آئی جہاں کی ہر چیز حیدر کی یاد دلا رہی تھی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ حیدر کے جانے کے بعد زارا بیگم کا رویہ کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدل گیا۔ وہ جو پہلے محبت کا ڈرامہ کرتی تھی اب ایک ظلم اور سخت گیر ساس کے روپ میں سامنے آ گئی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ گھر کے ملازمین کو ہٹا کر گھر کی تمام ذمہ داریاں وفا کے ناتوانا کندھوں پر ڈال دیں۔ اب وفا اس حویلی کی بہو نہیں بلکہ ایک بغیر تنخواہ کے ملازمہ تھی، جو صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور رات گئے تک ساس کے تانے سنتی۔ تمہارے نصیب میں ہی یہ لکھا تھا، تم جیسی منحوس لڑکیوں کی وجہ سے بیٹے گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ بیگم زہرا کے یہ جملے اس کی روح کو چھلنی کر دیتے، مگر وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ دوسری جانب 7 سمندر پار حیدر شاہ نے اپنی نئی زندگی شروع کر دی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا پاکستان والا نمبر بند کر دیا تھا تاکہ نہ تو کوئی اس سے رابطہ کر سکے اور نہ ہی اسے اس کی غلطی کی یاد آئے جو وہ کر آیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے رابطے میں رہتا مگر کبھی بھول کر بھی وفا کا نام نہیں لیتا، نہ ہی زارا بیگم اسے کچھ بتاتی۔ ماں بیٹے کے درمیان جیسے خاموش معاہدہ تھا کہ وفا کا ذکر نہیں کرنا۔ حیدر اپنے کام میں خود کو غرق کر کے اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا رہا، مگر کبھی کبھی تنہائی میں اسے اس رات کی یاد ستاتی۔ وہ معصوم چہرہ اور وہ خاموش آنسو اسے بے چین کرتے مگر وہ جھٹک دیتا۔ ادھر حویلی میں وفا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ مسلسل کام اور ذہنی دباؤ سے وہ نڈال ہو گئی، مگر پھر کچھ دنوں سے اسے اپنی طبیعت میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ چکر آنا اور متلی کی کیفیت نے اسے چونکا دیا۔ وہ گاؤں کی سادہ لڑکی ضرور تھی مگر اتنی نادان نہیں تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ امید سے ہے اور حیدر کی نشانی اس کے وجود میں پرورش پا رہی ہے تو اس کے اندر جینے کی ایک نئی کرن جاگ گئی۔ اسے لگا شاید یہ بچہ حیدر کو واپس لے آئے، شاید یہ خبر سب کچھ ٹھیک کر دے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیگم زہرا کے پاس گئیں اور شرماتے ہوئے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ امید تھی کہ دادی بننے کی خبر سن کر شاید اس کا دل پسیج جائے، مگر بیگم زہرا کے چہرے پر رنگوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ خوشی کی بجائے ان کی آنکھوں میں خوف اور سازش کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حیدر کو پتہ چل گیا کہ وہ باپ بننے والا ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جائے گا، یا پھر اس بچے کو اپنا لے گا اور یوں وفا ہمیشہ کے لیے اس گھر اور حیدر کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنے تاثرات چھپائے اور مصنوعی شفقت سے بولیں، دیکھو وفا، ابھی یہ بات کسی کو مت بتانا، نظر لگ جاتی ہے، اور حیدر کو تو بالکل مت بتانا، وہ بھی اپنے کیریئر میں مصروف ہے، میں خود اسے مناسب وقت آنے پر بتاؤں گی۔ وفا نے ساس کی بات کو حکم مان کر سر جھکایا۔
اسے کیا خبر تھی کہ اس کی ساس اس کی کوکھ میں پلنے والی امید کو بھی اپنی نفرت کی نظر کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اسی شام حیدر کا فون آیا۔ اس نے رسمی دنیا نبھانے کے لیے سرسری سے پوچھا، سب خیریت ہے وہاں؟ تو بیگم زہرا نے وفا کی طرف دیکھتے ہوئے جو صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، وہ ان پر جھوٹ کا ایک ایسا بلندہ بولا جس نے حیدر کو مزید متنفر کر دیا۔ ہاں بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی بھی خوش ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے اور اپنے مائکو والوں سے فون پر لگی رہتی ہے۔ اسے تو تمہاری یاد بھی نہیں آتی۔ تم فکر مت کرو، وہ یہاں عیش کر رہی ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر حیدر کے دل میں جو رہی صحیح ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وفا اتنی ہی بے حس ہے تو اسے بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں ایک طرف حیدر وفا سے بدگمان ہوتا چلا گیا اور دوسری طرف وفا اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی خاطر ہر ظلم و ستم سہتی رہی۔ اسے امید تھی کہ ایک دن سچ سامنے آئے گا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ آنے والے دن اس کے لیے مزید کڑی آزمائش لے کر آ رہے ہیں۔ وقت اتنی تیز رفتار لہروں کے ساتھ بہتا رہا اور موسم نے کئی کروٹیں بدلیں۔ حویلی کی اونچی اور سنگلاخ دیواروں کے پیچھے وفا پر کیا بیت رہی تھی اور وہ کن جان لیوا اذیتوں اور قرب کے سمندر سے گزر رہی تھی، اس کی خبر حیدر شاہ کو سات سمندر پار اپنی پرتعیش اور مصروف زندگی میں پہنچ نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ تو شعوری طور پر اپنی یاداشتوں کے اس حصے کو مکمل کر چکا تھا جہاں اس کی زبردستی کی شادی اور وہ معصوم اور سہمی ہوئی شکل قید تھی۔ مگر قدرت کا اپنا ایک خاموش نظام ہے جو مکافات عمل کے دائرے کو مکمل کرنے کے لیے حالات کے تانے بانے بن رہے تھے۔ 9 ماہ کا طویل اور صبر آزما عرصہ بیت چکا تھا اور آج وہی دن تھا جب حیدر شاہ ایک اہم کاروباری معاہدے اور کچھ خاندانی جائیداد کے معاملے نپٹانے کے لیے واپس پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اس کے چہرے پر وہی روایتی شاہانہ تکبر اور آنکھوں میں سرد مہری تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ بن چکی تھی۔ ڈرائیور نے بڑے ادب سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ پچھلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں پر رواں دواں تھی کہ اچانک موسم نے ایک بھیانک انگڑائی لی اور آسمان پر کالی سیاہ بادل چھا گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش اور آندھی شروع ہو گئی جس نے پورے شہر کے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ حیدر کی گاڑی بھی ٹریفک کے ایک ناقابل ختم ہونے والے اور شور مچاتے اسٹریٹ میں بری طرح سے پھنس گئی۔ گاڑی کے شیشوں پر گرتی موسلادھار بارش کی بوندیں اور باہر گاڑیوں کے ہارن کا شور حیدر کی طبیعت میں مزید الجھن اور بیزاری پیدا کر رہا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر جمع لوگوں کے ہجوم پر پڑی جو بارش میں بھیگتے کسی چیز کو گھیرے ہوئے تھے۔ حیدر نے بے اختیار شیشہ نیچے کیا تو اسے کسی عورت کے کرہنے کی دردناک آواز سنائی دی جو بارش کے شور کو چیرتی اس کے کانوں تک پہنچی۔ یہ آواز کسی انجانی سی کسک کی طرح اس کے دل میں اتر گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ یہ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں، یہ لمحہ، یہ درد کی شدت اس نے پہلے بھی محسوس کی ہے۔ اس وہم نے حیدر جیسے پتھر دل اور لاپرواہ انسان کو بھی چونکا دیا۔ اس نے ڈرائیور کو حکم دیا، پتہ کریں کیا ماجرا ہے۔ ڈرائیور بارش میں بھیگتا ہوا فوراً واپس آ کر ہانپتے ہوئے بولا، صاحب جی، غضب ہو گیا۔ وہاں ایک حاملہ عورت درد سے تڑپ رہی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے اور کوئی بھی گاڑی والا روکنے کو تیار نہیں، لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حیدر کے اندر چھپی انسانیت یا شاید قدرت کی کوئی غیبی اور طاقتور اشارہ اسے گاڑی سے باہر کھینچ لایا۔ وہ اپنے قیمتی اور برانڈڈ سوٹ اور جوتوں کی پرواہ کیے بغیر کیچڑ اور پانی میں چلتا ہوا ہجوم کو چیر کے آگے بڑھا۔ تو منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ زمین پر کیچڑ میں لتھڑا ہوا ایک وجود پڑا تھا جس نے خود کو ایک میلی کچیلی چادر میں بری طرح چھپا رکھا تھا۔ بارش کا پانی اس کے وجود کو بھگو رہا تھا اور وہ درد کی شدت سے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالوں کی لٹوں، کیچڑ اور درد کی شدت سے اس قدر بگڑ چکا تھا کہ پہچاننا محال تھا۔ مگر جب حیدر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینے کے لیے اس کے بازو کو تھاما تو ایک عجیب سا کرنٹ اس کی رگوں میں دوڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس عورت نے اپنی نیم آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ بارش کے پانی سے دھلی ان آنکھوں میں ایک ایسی جانی پہچانی چمک اور شکوہ تھا جس نے حیدر کے قدموں کو منجمد کر دیا۔ اسے لگا جیسے وہ ان آنکھوں کو جانتا ہے، جیسے یہ لمس کسی غیر کا نہیں۔ اس کے لاشعور نے چیخ کر کہا، یہ وفا ہے۔ مگر اس کے شعور نے فوراً جھٹک دیا کہ نہیں، وفا تو حویلی کی محفوظ حصار میں ہے، وہ یہاں سڑک پر لاوارسوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟
اس تضاد اور کشمکش کے باوجود اس نے اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ وفا درد کی شدت سے نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی اور حیدر کو پہچاننے سے قاصر تھی، مگر اس کے لبوں سے نکلنے والی ہر آہ حیدر کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ راستے بھر میں وہ انجان عورت درد سے کراہتی رہی اور حیدر بار بار پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ ایک عجیب سی بے چینی، ایک نامعلوم سا خوف اور ایک گھبراہٹ اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس عورت کی تکلیف اس کی اپنی تکلیف ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ڈرائیور سے کہے کہ گاڑی اور تیز چلائے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز اور نرسیں اسے اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگ گئے۔ حیدر باہر راہداری میں ٹہلنے لگا۔ اس کے کپڑے کیچڑ اور اس عورت کے خون سے آلودہ ہو چکے تھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بس اس کی زندگی کی دعا کر رہا تھا، حالانکہ وہ اسے جانتا تک نہیں تھا۔ اس کا دل عجیب سی دھڑکنوں کا شکار تھا، جیسے کوئی بہت اپنا اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ کچھ دیر کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس نے حیدر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو صاحب، اللہ نے آپ کو جڑواں بچوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ماں کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے۔ نرس نے اسے شوہر سمجھتے ہوئے خوشخبری سنائی تو حیدر ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تردید کرنا چاہتا تھا کہ اس کا شوہر نہیں، مگر پھر اس کے لب سیل گئے۔ ایک عجب سی طاقت اسے ان بچوں کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نرسوں نے اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا اور ان دونوں ننھے منھے رویے کے گالوں جیسے وجودوں کو دیکھا جو ابھی ابھی دنیا میں آئے تھے۔ جیسے ہی حیدر کی نظریں ان معصوم چہروں پر پڑی، اس کے دل میں ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے اس کے وجود کی بنیادیں ہلا دیں۔ وہ جسے خون کی کشش کہتے ہیں، اس نے حیدر کو جکڑ لیا۔ ان بچوں کی بند آنکھیں اور چھوٹی چھوٹی مٹھیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے یہ بچے اس کے اپنے ہیں، جیسے ان کا اور اس کا کوئی جنموں کا ناطا ہے۔ خاص طور پر بچی کی آنکھوں کی ساخت تو بالکل ویسی تھی جیسے اس نے اس بارش والی عورت کی آنکھوں میں دیکھی تھی، اور جو اسے بار بار وفا کی یاد دلا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بچے کو اپنی گود میں لیا تو ایک انوکھا سا سکون اس کی رگوں میں اتر آیا، اور یہ احساس تھا جس دنیا کی کسی دولت اور کامیابی نے نہیں دیا تھا۔ اس کے اپنے خون کی خوشبو تھی جو اسے پہچان رہی تھی، مگر وہ خود اجنبی بنا کھڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک ان بچوں کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی جیب سے بٹوا نکال کر ہسپتال کے سارے اخراجات ایڈوانس جمع کروا دیے۔ اس کے دل میں ایک شدید خواہش جاگی کہ اس عورت کی ہوش میں آنے پر دیکھے پوچھے کہ وہ کون ہے، مگر پھر اس کا ماضی، اس کا غرور اور اس کی باہر کی دنیا آڑے آ گئی۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو بلا کر سختی سے ہدایت کی، تم یہیں رکو گے اور اس عورت کی ہر ضرورت کا خیال رکھو گے۔ اسے بہترین پرائیویٹ روم میں شفٹ کرواؤ، اور خبردار، ہسپتال کے عملے کو میرا نام مت بتانا۔ انہیں بس یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کسی خدا کے بندے نے مدد کی ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ عورت مجھ پر احسان مند ہو۔ یہ کہہ کر حیدر نے آخری بار شیشے کے پیچھے سے ان بچوں کو اور اس وارڈ کے بند دروازے کو دیکھا جہاں وفا موجود تھی، اور ایک بھاری پتھر دل پر رکھ کر ہسپتال سے نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آج اپنے ہی خون، اپنی ہی اولاد اور اپنی ہی بیوی کی جان بچا کر آیا ہے، اور جن بچوں کو وہ یتیم اور بے سہارا سمجھ کر ترس کھا رہا تھا، حقیقت میں ہی وہی اس کے نام لیوے ہیں۔ بارش تھم چکی تھی، مگر حیدر کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک عجیب سی تشنگی تھی جو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھا کیونکہ گاڑی ڈرائیور کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ اس نے اپنا فون آن کر کے گھر کا نمبر ملا دیا تاکہ اپنی آمد کی اطلاع دے سکے اور شاید اپنی ماں کی آواز سن کر اس انجانی سی بے چینی سے نجات پا سکے۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی اور حیدر کا دل انجانے خطرے کے تحت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ فون کال اس کی زندگی میں ایک ایسا بھوچال لانے والی ہے جو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لے گی اور اسے اپنی اس کی نیکی کی اصل حقیقت سے روشنا کروائے گی جو اس نے ابھی ابھی انجانے میں کی تھی۔ رنگ ٹون کے ختم ہوتے ہی دوسری جانب سے ریسیور اٹھایا گیا تو حیدر کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی زارا بیگم کی ہسکیانی اور بے قابو پن میں ڈوبی ہوئی آواز نے اس کی سماعتوں پر حملہ کیا۔ پس منظر میں عورتوں کے بیان کرنے اور نوحہ کرنے کا شور صاف سنائی دے رہا تھا، جس نے حیدر کے دل میں پلنے والے انجان خطرے کو یقین میں بدل دیا۔ حیدر تم کہاں ہو؟ میرے بچے گھر آ جاؤ۔ غضب ہو گیا۔ ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ وہ منحوس لڑکی تمہاری غیر موجودگی میں اپنی سیاہ کاریوں سمیت گھر سے فرار ہو گئی۔
ماں کے ان الفاظ نے حیدر کے دماغ کے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے حیدر نے بے اختیار سیدھا ہوتے ہوئے انتہائی تشویش اور گرج دار لہجے میں پوچھا، کون فرار ہو گیا؟ اور یہ گھر میں کیا کورام مچا رکھا ہے؟ پہیلیاں مت بجاؤ، صاف صاف بات کرو۔ بیگم زہرا نے روتے ہوئے اپنی مکارانہ فطرت کے مطابق وہ انکشاف کر دیا جس نے حیدر کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی اور اس کے حواس مختل کر دیے۔ ارے وہی کل منہی وفا، وہ صبح سے غائب ہے، وہ اکیلی نہیں تھی، وہ تو پچھلے 9 مہینے سے امید سے تھی، جانے کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی تھی۔ آج جب اس کے گناہ کے ظاہر ہونے کا وقت آیا تو وہ رسوائی کے ڈر سے بھاگ گئی۔ ماں کے منہ سے امید سے تھی اور 9 ماہ کے الفاظ سنتے ہی حیدر کے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وقت کا پہیہ الٹا گھوما اور اس کی آنکھوں کے سامنے بارش اور کیچڑ میں لتھڑی وہ عورت آ گئی جسے وہ ابھی اپنے ہاتھوں سے ہسپتال پہنچا کر آیا تھا اور وہ درد میں تڑپ رہی تھی۔ وہ جانی پہچانی آنکھیں جن میں صدیوں کا شکوہ تھا، وہ نومولود جڑواں بچے اور وہ شدید خون کی کشش جو اسے ان بچوں کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ کڑیاں ملتے ہی حقیقت کا جو پہاڑ اس پر ٹوٹا، اس نے اس کا سانس روک دیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس سڑک پر تڑپنے والی لاوارث عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی وفا تھی۔ وہ جسے گناہ سمجھ کر اس کی ماں کوس رہی تھی، اس کا اپنا جائز خون تھا، جسے وہ انجانے میں یتیمی کا لقب دے کر اور چند پیسوں کی خراب دے کر تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون جیسے مجمد ہو گیا، اسے اپنی بصارت دھندلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جسے نیکی سمجھ کر آیا تھا وہ در حقیقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا جرم بن چکا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ، وہ ٹیکسی ڈرائیور پر چیخا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر ہسپتال پہنچ جائے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اسے پہلے گھر جا کر اس سازش کا پردہ چاک کرنا ہوگا جس نے اسے اپنی ہی اولاد سے بیگانہ کر دیا۔ جب وہ گھر پہنچا اور آندھی اور طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ بیگم زہرا اسے دیکھ کر سہم گئی، کیونکہ حیدر کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے وہ آگ تھی جو سب کچھ جلا دینے پر آمادہ تھی۔ ماں کی ساری صفائیاں اور ماکارانہ محبت دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور ماں کے سامنے کھڑے ہو کر چیخا، آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ وہ ماں بننے والی ہے؟ آپ جانتی تھی کہ وہ میرے بچے ہیں۔ آپ نے میری نسل کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ وہ اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ حیدر کی دھاڑ سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ بیگم زہرا اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتی تھیں کہ وہ اسے بیرون ملک سیٹل دیکھنا چاہتی تھی اور وہ لڑکی اس کے قابل نہیں تھی، مگر حیدر اب سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے اپنی کوتاہی اور ماں کی سازش کا زہر اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کوئی مزید بات کیے، بغیر آرام کیے، الٹے قدموں واپس بھاگا اور گراج سے اپنی گاڑی نکال کر دیوانہ وار ہسپتال کی طرف دوڑا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی برسات جاری تھی۔ سٹیئرنگ پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ انگلیوں کے پوروں سے خون چھلکنے کو تھا۔ راستے بھر میں وہ دعائیں مانگتا رہا، یا اللہ بس وہ وہیں ہو، اسے جانے مت دینا، میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا، میں اب اپنی تلافی کروں گا، میں ان بچوں کو سینے سے لگا لوں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ وہ تنہا نہیں۔ مگر جب وہ ہسپتال پہنچا اور ہانپتا ہوا راہداریوں میں بھاگتا اس پرائیویٹ روم کے دروازے تک پہنچا جہاں وہ وفا کو چھوڑ کر گیا تھا، تو وہاں کھڑے اپنے ڈرائیور کی جھکی ہوئی گردن اور ویران چہرے نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر اس کی رہی سہی امیدوں کا خون کرنے کے لیے کافی تھا۔ بیڈ خالی تھا، سفید چادریں بکھری ہوئی تھیں اور وفا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ڈرائیور کے گریبان کی طرف لپکا، کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، ڈرائیور نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا۔ صاحب جی، وہ ہوش میں آتے ہی بچوں کو سینے سے لگا کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ جب نرس نے بتایا کہ ایک نیک آدمی سارا بل ادا کر گیا ہے اور پرائیویٹ روم بک کروایا ہے تو وہ چونک گئی۔ اس نے پوچھا وہ کون تھا؟ نرس نے حلیہ بتایا تو وہ سمجھ گئی کہ آپ تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ صاحب، اس نے وہیں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جس شخص نے مجھے اور میرے بچوں کو لاوارث چھوڑا تھا، میں اس کی خیرات پر نہیں پلوں گی۔ حیدر شاہ کا سایہ میرے بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے بہت روکا، منتیں کی، مگر وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح چیخ رہی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل گئی صاحب۔ حیدر کے ہاتھوں کی گرفت ڈرائیور کے گریبان سے ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ موقع پھسل چکا تھا جو قدرت نے اسے تلافی کے لیے دیا تھا۔ وہ جس دعوے وفا کو ادا کرنے آیا تھا، وفا اسے ٹھکرا کر جا چکی تھی۔
کمرے میں پھیلی ہوئی دواؤں کی خوشبو اور خالی بستروں کی ویرانی حیدر کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے، میلے پھیلے تنہائی اور ان چند لمحوں کی یاد کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ جب اس نے اپنے بچوں کو گود میں لیا، اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا اور پہلی بار حیدر شاہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ہسپتال کے اس ویران کمرے سے نکلنے کے بعد جب حیدر شاہ کی زندگی کا محور بدل چکا تھا، وہ شخص جو کبھی انا کے غرور میں زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، اب دیوانوں کی طرح شہر کی خاک چھان رہا تھا۔ اس نے اپنی حویلی، اپنا کاروبار اور اپنی تمام تر مصروفیات کو پش پست ڈال دیا، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، کسی طرح وفا کو ڈھونڈ لے اور اس کے قدموں میں گر کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ اس نے شہر کے ہر چھوٹے بڑے ہسپتال، کلینک اور ہر وہ جگہ جان ماری جہاں کسی کے پناہ لینے کا گمان ہو سکتا تھا۔ پولیس اسٹیشنز میں رپورٹ درج کروائی، پرائیویٹ سراغ رساں پیچھے لگا دیے، مگر وفا کو تو جیسے زمین کھا گئی تھی، آسمان نگل گیا تھا۔ حویلی میں اس کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، اسے سمجھاتی رہی کہ وہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کے لیے خود کو ہلاک نہ کرے، مگر حیدر نے پہلی بار اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں خاموش کروا دیا۔ یہ سب اس لڑکی کی بد دعا ہے جس نے میرا سکون چھین لیا، اور اب میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اسے واپس نہیں لے آتا۔ دوسری طرف وفا دنیا کی نظروں سے اوجھل اپنی ایک پرانی اور مخلص سہیلی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھی، جو شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ وفا نے اپنے زیورات بیچ کر اپنی سہیلی کی مدد سے اور وہیں اپنے جڑواں بچوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ وہ ہر وقت خوف زدہ رہتی کہ کہیں حیدر شاہ اس تک نہ پہنچ جائے اور اس کے جینے کی واحد وجہ یعنی اس کے بچے نہ چھین لے۔ وہ بچوں کو سینے سے لگا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی اور حیدر کے دیے گئے زخموں کو یاد کر کے اپنے دل کو پتھر کرتی رہتی۔ ادھر جب حیدر کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا۔ اس نے اخبارات اور سوشل میڈیا پر اشتہارات دیے کہ جو کوئی بھی حیدر شاہ کی بیوی اور بچے کی خبر دے گا، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور اسی آگ کی تپش وفا کی سہیلی کے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ وفا کی سہیلی کا شوہر، جو ایک لالچی اور موقع پرست انسان تھا، جب اس نے انعام کی بھاری رقم کا سنا تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، وفا تو ویسے بھی ان پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اسے اس کے امیر شوہر کے حوالے کر کے اپنی قسمت بدل لی جائے۔ اس لالچ کے زیر اثر اس نے وفا اور اپنی بیوی سے چھپ کر حیدر شاہ کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا اور اسے وفا کا پتہ بتا دیا۔ حیدر کے لیے یہ خبر کسی زندگی کی نوعیت سے کم نہ تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی دوڑاتا ہوا اس تنگ و تاریخ گلی میں پہنچا جہاں وفا چھپی ہوئی تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی اور وفا نے دروازہ کھولا تو سامنے حیدر کو کھڑا دیکھ کر اس کے ہوش خطا ہو گئے۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح سرد پڑ گیا اور وہ فوراً پیچھے ہٹی جیسے کسی سانپ کو دیکھ لیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے بچوں کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا اور خوف زدہ آواز میں چیخی، خبردار! میرے بچوں کے قریب مت آنا، میں جانتی ہوں تم یہی کرو گے، تم میری ممتا چھیننے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں جان دے دوں گی۔ وفا کا یہ روپ دیکھ کر حیدر کی تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ جو اسے منانے اور ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا، اس کے خوف اور نفرت نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا۔ حیدر نے وہیں دہلیز پر سب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ میں چھیننے نہیں آیا وفا، میں تو بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میں ان بچوں کا باپ نہیں بننا چاہتا اگر تم میری شریک حیات نہیں بنو گی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو۔ حیدر شاہ کا یوں سرعام پاؤں میں گرنا قیامت کا منظر تھا، مگر وفا کا دل پسیجنے کی بجائے مزید سخت ہو گیا۔ اس کے اندر کا زخم ابھی تازہ تھا۔ اس نفرت سے حیدر کو دیکھا اور کہا، تمہارے آنسو میری تذلیل کا مداوع نہیں کر سکتے حیدر۔ تم نے مجھے اس وقت ٹھکرایا تھا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اب جب میں نے جینا سیکھ لیا تو تم واپس آ گئے۔ یہ بچے صرف میرے ہیں اور ان پر کوئی تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم اسی رات ہی اپنا حق کھو چکے تھے جب تم مجھے سوتا ہوا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ کہہ کر وفا نے دروازہ بند کر لیا۔ حیدر کے منہ پر زور سے دروازہ بند ہو گیا۔ حیدر بند دروازے کے باہر کھڑا رہ گیا، مگر وہ وہاں سے ہلا نہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کی تپسیا وفا کا دل پگھلا دے گی۔ اس نے وہیں گلی میں ڈیرے ڈال لیے۔ وہ ہر روز صبح سویرے وہاں آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی پھول لے کر تو کبھی بچوں کے لیے کھلونے لے کر۔ وفا کھڑکی سے اسے دیکھتی مگر نظر انداز کر دیتی۔ لوگ باتیں بناتے،
محلے والے مذاق اڑاتے، مگر حیدر شاہ اپنی انا کا جنازہ نکال چکا تھا۔ ایک دن شدید طوفانی بارش ہو گئی، آسمان سے پانی نہیں بلکہ قہر برس رہا تھا، مگر حیدر اسی جگہ بند دروازے کے باہر مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ پانی اس کے سر سے گزر کر پاؤں تک بہہ گیا، وہ سردی سے کانپ رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں وفا کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ وفا نے جب پردہ ہٹا کر دیکھا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا، کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے، مگر پھر ماضی کی تلخیاں آڑے آ گئیں۔ حیدر کی حالت دیکھ کر پتھر بھی پگھل جاتے، مگر وفا کا مان ٹوٹا تھا، اور ٹوٹا ہوا مان اتنی آسانی سے نہیں جڑتا۔ حیدر نے بھی تہیہ کر لیا کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وفا اور بچوں کے بغیر اس کی زندگی تو بے معنی ایک شور کے سوا اور کچھ بھی نہیں جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کے قریب اور وفا کی دہلیز کا فقیر بنتا جا رہا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ قدرت اس کے صبر کا امتحان ایک اور بڑے حادثے کے ساتھ لینے والی ہے جو فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر گلی میں پھیلا ہوا کیچڑ اور فضا میں رچی ہوئی نمی اس طوفان کی گواہی دے رہی تھی جو کچھ دیر پہلے یہاں سے گزرا تھا۔ اور بالکل ایسے ہی ایک طوفان وفا کے دل میں بھی برپا تھا جو اسے چین لینے نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف سے مسلسل گلی میں کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو دوسری طرف سردی سے ٹھر ٹھر رہا تھا۔ اس کے قیمتی کپڑے کیچڑ میں لتھڑے اور چہرے پر کئی دنوں کی بڑی ہوئی داڑھی اس کی زبوں حالی کا پتہ دے رہی تھی۔ حیدر شاہ کی یہ حالت دیکھ کر وفا کے دل میں ایک ٹھیس تو اٹھی، مگر ماضی کے زخموں نے فوراً اسے ہمدردی کا گلا گھونٹ دیا۔ آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ غصے سے بھری ہوئی گھر سے باہر نکلی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی حیدر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حیدر نے جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو اس کی بے نور آنکھوں میں زندگی کی ایک چمک لوٹ آئی۔ کچھ کہنے والا تھا کہ وفا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور انتہائی تیز لہجے میں بولی، آخر چاہتے کیا ہیں آپ حیدر صاحب؟ کیوں تماشا بنا رکھا ہے گلی میں؟ کیا ابھی بھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ کیا ابھی بھی مجھے ذلیل کرنا باقی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میرے اور میرے بچوں کی زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، تم میرے لیے مر چکے ہو۔ وفا کے الفاظ تیروں کی طرح حیدر کے وجود میں پیوست ہو رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ جواب دیا، میں جانتا ہوں میں مجرم ہوں وفا، مگر مجرم کو بھی ایک صفائی کا موقع تو دیا جاتا ہے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی یا پھر میری جان نہیں نکل جاتی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حیدر کی سٹائی اور ضد نے وفا کے غصے کو مزید ہوا دے دی۔ اسے لگا یہ شخص ابھی بھی اپنی انا کے خول میں بند ہے اور اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جاتے تو میں کہیں چلی جاتی ہوں جہاں تمہارا سایہ بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ کہہ کر وفا نے نفرت سے اسے دھکا دیا اور سڑک پار کرنے کے لیے مڑی۔ حیدر جو کمزوری اور تھکاوٹ سے نڈال تھا، اس دھکے کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑا کر سڑک کے اینڈ وس میں جا گرا۔ اس لمحے مخالف سمت سے آنے والی ایک تیز رفتار گاڑی نے ہارن بجایا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ زوردار دھماکے کی آواز گونجی، پھر ٹائروں کے رگڑنے کی، چیخنے کی آواز گلی کے سناٹے کو چیر کر رکھ دی۔ وفا جو سڑک کے دوسرے کنارے پہنچ چکی تھی، اس آواز پر دل تھام کر مڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ حیدر شاہ سڑک پر خون میں لتھڑا پڑا تھا اور گاڑی کا ڈرائیور ہجوم اکٹھا ہوتے ہی دیکھ فرار ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وفا کے اندر ساری نفرت، ساری انا اور سارا غصہ اس بہتے ہوئے خون کے ساتھ بہہ گیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اس شخص کے بغیر رہنے کا دعویٰ تو کر سکتی ہے، مگر اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی اس کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حیدر کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اس کے سر سے بہتا خون وفا کے کپڑوں کو رنگین کر رہا تھا۔ حیدر آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ لوگوں کی مدد سے اسے فوراً ایمبولینس میں ڈال دیا گیا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوئی، جہاں کچھ عرصہ پہلے حیدر اسے لے کر گیا تھا۔ راستے پر وفا اس کا ہاتھ تھامے دعائیں مانگتی رہیں۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ خود موت اور حیات کی کشمکش میں تھی اور حیدر اس کا مسیحا بنا تھا۔ آج قدرت نے بازی پلٹ دی۔ آج مسیحا خود محتاج تھا اور جس نے ٹھکرایا وہی اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی اسے فوراً آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا کیونکہ خون بہت بہہ چکا تھا اور سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔
آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی چل رہی تھی اور بینچ پر بیٹھی وفا کی نگاہیں اس بتی پر جمی ہوئی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ حیدر سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کی نفرت تو محض ایک ڈھال تھی جو اس نے خود کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بنائی رکھی تھی، مگر آج وہ ڈھال چکنا چور ہو گئی تھی۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ مگر اطمینان تھا۔ اس نے وفا کو بتایا، خطرہ ٹل چکا ہے، مریض کی جان بچ گئی ہے، مگر انہیں ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ یہ سنتے ہی وفا سجدہ شکر میں گر گئی۔ اگلی صبح جب حیدر نے اپنی بھاری پلکیں کھولیں تو اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس نے دھندلی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ وفا اس کے بیڈ کے کنارے سر رکھے سو رہی تھی اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے حیدر کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ حیدر نے بے یقینی سے اپنی انگلیوں کو حرکت دی۔ وفا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا، مگر حیدر کو ہوش میں دیکھ کر اس کے چہرے پر زندگی کی لہریں دوڑ گئیں۔ حیدر نے کمزور آواز میں اسے پکارا، وفا! تو وفا کا جادو ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں بھٹک گیا تھا۔ حیدر نے مشکل سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ وفا نے آنسو پوंچھتے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں بولی، نہیں حیدر، اب کوئی ماضی کی بات نہیں ہوگی، تم نے اپنی سزا کاٹ لی۔ کل جب تمہیں خون میں لتھڑا ہوا دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں بچوں کو باپ کے سائے سے محروم نہیں کر سکتی اور نہ ہی خود کو تم سے دور رکھ سکتی ہوں۔ تم ہی میرا مان ہو اور تم ہی میری پہچان ہو۔ حیدر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ یہ ندامت کے نہیں بلکہ تشکر کے آنسو تھے۔ کچھ دن بعد جب حیدر ہسپتال سے ڈسچارج ہوا تو اکیلا نہیں تھا۔ وفا اور اس کے دونوں بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ حویلی میں واپس آیا تو بیگم زہرا سر جھکائے گیٹ پر کھڑی تھی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور بیٹے کی اس حالت نے ان کا سارا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ انہیں اور حیدر دونوں کو آج یہ سمجھ آ گیا تھا کہ خاندانی وقار کمال کاغذی ڈگریوں سے نہیں بلکہ کردار اور وفا سے قائم رہتا ہے۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ماں کو گلے لگایا اور پھر وفا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں عزت اور احترام سے حویلی کے اندر لے گئے۔ اب حویلی کے در و دیوار پر ویرانی نہیں بلکہ بچوں کی کلکاریاں گونج رہی تھیں۔ حیدر شاہ جو کبھی رسم و رواج اور انا کا قیدی تھا، اب محبت کا اسیر بن چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اصل خاندانی وقار تکبر میں نہیں بلکہ اپنوں کو جوڑ کر رکھنے اور اپنی غلطی تسلیم کر لینے میں ہے۔ وفا نے اسے صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اپنی محبت سے اسے ایک نیا انسان بنا دیا تھا، اور یہ کہانی جو نفرت اور مجبوری سے شروع ہوئی تھی اب ایک ایسے لاجواب بندھن میں بن چکی تھی جسے موت کے سوا کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔ آرزوئے وفا ادا ہو گئی اور زندگی اپنے تمام خوبصورت رنگوں کے ساتھ مسکرا اٹھی۔